बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो वाशिंगटन से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, और अब उस पर नजरें लग चुकी हैं। यह खबर मैंने ही ब्रेक की थी और इसकी तफसीलात भी मैं आपको फराहम करता हूं जी। पहले ज़रा हम कौमी खबरों की तरफ आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है पहले ज़रा वो देख लें, और उसके बाद फिर वाशिंगटन आपको लिए चलूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी खबर है और इस खबर का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। सूरत हाल यह है कि कल सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन हुए और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें हासिल की, 2 सिंध से और एक कौमी असम्बली यानी कि इस्लामाबाद से, और एक उन्होंने सीट हासिल की है बलूचिस्तान से। तो 4 सेनेटर उनके आ चुके हैं वापस सेनेट में, और ये सीटें खाली की थी। ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें अरकान मुंतखब होकर गए थे और उनकी जगह पे सीटें खाली हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मैदान 4 सीटें जीतकर मैदान मार लिया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक सीट मिली, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान एडजस्टमेंट हो गई थी। बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी ने, और सेंटर इस्लामाबाद में सपोर्ट किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, गिलानी साहब के लिए। इस तरीके से ये सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन पूरे हो गए हैं। अब आएंगे जनरल इलेक्शन, यानी कि बड़े इलेक्शन सेनेट में आएंगे, जो 52 सीटें तकरीबन खाली हुई हैं। आधा सेनेट खाली है और सेनेट इस वक्त नॉन फंक्शनल है। उस पर बात आगे बढ़ेगी। तो उसके बाद कुछ और भी खबरें ले लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है, और इस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली को यह दरखास्त भी दे दी गई है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उमर अयूब खान, और पार्लिमानी लीडर होंगे जैन कुरैशी साहब। पार्लिमानी लीडर बहुत बड़ी पोस्ट है पार्लिमान के अंदर, यूं समझें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह होंगे, और जैन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, लिहाजा ये उनको कहा एजाज दिया गया है जी। और ये एक अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसका फैसला इमरान खान साहब ने किया है, जो कल 4 वकला की मुलाकात हुई उसके बाद। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी हैं। कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। पहले ज़रा उसके बारे में जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात कल वकला की हुई और हाई कोर्ट के हुक्म पर हुई, और मरियम बीबी का जो हुक्म था होम मिनिस्टर पंजाब का, वो रद्दी की टोकरी में चला गया है। और क्योंकि उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी 2 महीने के लिए, तो 2 महीनों वाली पाबंदी जो है वो तो खत्म हो गई, और बकौल शेर अफजल मरवत साहब के वो पाबंदी बढ़ गई। और सिचुएशन ये है कि पाबंदियां बहुत लग रही हैं, और इसी तरीके से 5 एंकर्स पर पाबंदी लगा दी है, 5 एंकर्स के प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इनसे कहा गया कि जी इन एंकर्स के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं जाएगा और कोई भी रहनुमा नहीं जाएगा, इससे गुरेज किया जाएगा। उसमें कामरान शाहिद हैं, हमारे दोस्त सलीम साफ़ी हैं, आदिल शाहजेब हैं, और शाह खानजादा हैं, और एक और हैं जी, 5 लोग हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है जी। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान, मैं ज़ाती तौर पे इस पाबंदी के वैसे खिलाफ हूँ, क्योंकि जो लाइव प्रोग्राम है उसमें ज़रूर जाना चाहिए, रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में आप अपनी बात कर जाते हैं और रिकॉर्डेड में आपकी बात काट दी जाती है। लिहाजा ये 5 लोगों पे पाबंदी इस तरीके से लगाई गई है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इसमें समा टीवी में है, और बाकी दुनिया टीवी है, और बाकी जियो टीवी है। इनके ये हमारे दोस्त जो प्रोग्राम्स करते हैं। नेक्स्ट है जी, शेर अफजल मरवत साहब को तलब कर लिया गया है FIA ने, और बैरिस्टर वकील की शिकायत है, और उन्हें 18 मार्च को तलब किया गया है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त निशाने पर हैं, और वो मुसलसल निशाने पर हैं, और पहले भी उनको नोटिस जारी हुए थे, तो वो सस्पेंड हो गए थे। अब आते हैं जी, कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में। उसमें जो फैसले किए गए हैं,
کور کمیٹی نے کہا ہے کہ عمران خان کو جعلی مقدمات میں بغیر کسی قانونی اور آئینی جواز کے پابند سلاسل رکھنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ توشہ خانہ سائفر جیسے جھوٹے مقدمات کے غیر منصفانہ بدترین ٹرائل کے بعد اجلت میں سنائی جانے والی سزاؤں سے عمران خان کو نشانہ انتقام بنانے کے ریاستی عزائم پوری طرح آشکار ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر آئینی سزائیں سنانے کے سیاہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی کارروائی کو بلا جواز تاخیری حربوں پر نظر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کارروائی کو آئینی قانونی تقاضوں کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے ان جھوٹے اور لوگ کیسز کا خاتمہ کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ کور کمیٹی کی سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے خلاف بنی گالہ سب جیل میں قید رکھنے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور بشرا بی بی کو فول پروف سیکورٹی کی فراہمی اور ان کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات کے فوری ازالے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ 8 فروری کے بعد نئے سرے سے عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تحریک انصاف کی آئینی نشستیں چھین کر غیر قانونی طور پر نون لیگ کو دی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود حقیقی فارم 45 کی روشنی میں ان تمام حلقوں کا بھی آڈٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کی چوری شدہ نشستیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو لوٹائی جائیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے گفتگو جو کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی 4 وکلا نے کل ملاقات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ اب سینٹ کے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا پنجاب سے، اور پنجاب میں ہوگا، مرکز میں ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اعلان کیا جائے گا جی وہاں سے سینٹ کے امیدوار کون کون سے خوش نصیب ہیں۔ اس میں زلفی بخاری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، حامد خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے خوش نصیب ہیں جو کہ آئیں گے اس بار سینٹ کے الیکشن پہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں، اپنے کاغذات نامزدگی پہ سائن کر دیے ہیں، کل انہوں نے کی ہیں، عدالت میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ کل میڈیا ٹاک بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فارم 47 والی جعلی حکومت اپنے ہی وزن تلے دب کر ختم ہو جائے گی، اور یہ سسٹم جو ہے، یہ جعلی سسٹم، مینڈیٹ چوروں کا سسٹم، یہ حکومتی ڈھانچہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو سکے، کیونکہ انہوں نے پہلے جو گل کھلائے ہیں وہ بھی ابھی بھی اس طرح کا ہی کام کریں گے، ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ سچویشن ایک اور اہم اعلان کیا ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی، اور 23 مارچ کو بہت بڑی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں، اور وہ کس شہر کا، پشاور کریں گے یا پھر لاہور کریں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ لاہور کے لیے اپلائی کریں گے، درخواست دیں گے، تو ان کو اجازت یقیناً نہیں ملنی، کیونکہ اگر ان کو جلسے کی اجازت مل گئی تو اس کے بعد پیچھے رہ ہی کیا جائے گا، وہ سارے کا سارا بھرم جو ہے وہ ٹک ٹاکر والا کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر جی انہوں نے کور کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دوبارہ گنتی ہے وہ ایک سازش ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور اسی طریقے سے ایک کچھ اور فیصلے بھی کیے گئے ہیں، اور وہ ہے کہ ڈی پی اوز خیبر پختونخوا کی حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ اصل مسئلہ علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ یہی ہے کہ جو 9 مئی کے بعد جو مقدمات درج ہوئے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وفاقی خیبر پختونخوا میں، اس کا وہ ایک انکوائری چاہ رہے ہیں، اور اس میں جھوٹے مقدمات جن افسروں نے درج کیے وہ، اور پھر جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے لے کے، یعنی کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا اور تاوان لے کے چھوڑا جاتا تھا، سرکاری تاوان، تو یہ ساری صورتحال آئیے سامنے۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پر جو بھی صورتحال ہوئی اس پہ ایک اب باقاعدہ طور پہ تحقیقات کا مطالبہ ہوا ہے جی ہاں، اور مطالبہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئی جی کو فی الفور تبدیل کیا جائے،
اور جس کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پیغام بھیج دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا گیا ہے کہ جی آئی جی خیبر پختونخوا اس کو فوراً نکالیں، کیونکہ یہ بھی اس ظلم و ستم میں برابر کے شریک تھے، اور ورکر سے زیادتی کے واقعات کو انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی کے سربراہ ہوں گے شیر افضل مروت، اور وہ ان کا جائزہ لیں گے، اور ظلم و جبر، قتل، بھٹا خوری، اغوا برائے تاوان کا احتساب بھی ضرور ہوگا، اور جس نے ناجائز مقدمہ درج کیا ہے یا ایم پی او کا اطلاع کیا اس کا حساب ہوگا، اور قانون کے مطابق اس کی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ یہ ہے سچویشن اور یہ ہے معاملات۔ اب آتے ہیں جی واشنگٹن سے جو بہت بڑی خبر ہے، جس کا میں نے آپ کو 3 ہفتے پہلے اس کا بتایا تھا بریکنگ نیوز کے طور پہ کہ ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہاں سے جو خاص طور پہ جو امریکہ کا چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف امریکن چیپٹر، انہوں نے کافی توگ و دو کے بعد یہ کام کیا ہے، اور ڈونلڈ لو اب کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، کانگریس کی کمیٹی، اسپیشل کمیٹی، اور فورن افیئرس کی ہوگی یا خصوصی، اس سامنے پیش ہوں گے، اور ڈونلڈ لو جو ہیں وہ انڈر اوتھ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے، اور اس میں کٹا کھلے گا سائفر کا، کہ سائفر کی پہ جو گفتگو کی تھی اس میں ڈونلڈ لو نے اس گفتگو کے پیچھے کون تھے، کیونکہ اس کے بعد یہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنلی، کیونکہ اب تک ایک تو سابق جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، بائیڈن انتظامیہ سے کہا تھا، کیونکہ یہ جو ڈونلڈ لو نے گفتگو کی تھی ہمارے ایمبیسیڈر کے ساتھ اور ڈیفینس اٹاشی کے ساتھ، اور جس کے بعد پھر وہ سائفر لکھا گیا اور سائفر کے نتیجے میں یہ رجیم چینج ہوئی، تو اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات نمبر 1 خراب ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا ہوا ہے، پاکستان کے عوام 25 کروڑ عوام اور دنیا کے دیگر خطے میں بسنے والے وہ بھی امریکہ کے اس سوال پر کہ وہ دنیا کے ممالک میں مداخلت کر کے حکومتیں گراتے اور بناتے ہیں، اور یہ رجیم چینج کروایا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوورز ہیں، جو اس کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نوجوان ہیں، اور وہ ان کو یہ اب بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو کچھ کیا یہ امریکہ نے کیا۔ تو امریکہ کو کس نے بتایا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے امریکہ کو کون فیڈ کر رہا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کون شکایتیں لگا رہا تھا؟ وہ کون تھا سسٹم کے اندر جو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب رشیا جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے؟ وہ کون تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب چائنا کے لیے اچھے ہیں، آپ کے لیے برے ہیں؟ وہ کون تھا جو پاکستان کے اندرونی معاملات اور اندر کی خبریں، اندر کے فیصلے، پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی، وہ کون تھا جو ڈس انفارم کر رہا تھا، مس انفارمیشن دے رہا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں غلط تھیں، وہ باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے امریکہ میں جا کر اس وقت کے وزیر خارجہ نے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب رشیا گئے ہیں، تو وہ ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی، پاکستان کی پالیسی تھی، اور وہ ایک لمبی ایکسرسائز کے بعد یہ وزٹ جو ہے وہ پلان تھا، یہ کوئی ایسا وزٹ نہیں تھا، اس کا یوکرین جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ بات تو پھر وہ کون تھا؟ تو وہ جو تھا اس کا نام علیمہ خان بھی بتا چکی ہیں، اور وہ جناب باجوہ صاحب تھے، اور جناب باجوہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہی سب کچھ یہ کر رہے تھے۔ تو کیونکہ اب ڈونلڈ لو آ گئے ہیں میدان میں، اور ان سے پوچھا جائے گا، اور ان سے کیونکہ پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، اور اس میں بھی دھاندلی کی گئی، الیکشن چوری کیا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے سفارتی سطح پہ، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے امریکن چیپٹر نے اس پہ کافی کام کیا، کافی محنت کی۔ پھر جان بولٹن نے سب سے پہلے آئی تھنک یہ لیا تھا انیشیٹو، اور اس کے بعد پھر میرا اپنا شاید 34 کانگریس مین نے، یعنی کہ کانگریس کے ارکان نے 34 نے خط لکھا، اس سے پہلے بھی ایک خط لکھا جا چکا ہے، سینیٹرز ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ یہ اس سائفر کی وجہ سے امریکہ کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز تھے وہ خراب ہوئے پاکستان کے ساتھ، اور امریکہ کا پبلک پرسپشن خراب ہوا ہے۔
تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔